तपती हुई दोपहर की फिजा में एक अजीब सी घुटन थी। रेलवे स्टेशन के गेट पर खड़ी आयजा ने एक लम्हे के लिए अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। उसकी आंखों में छिपी सुर्खी सिर्फ नींद की कमी की वजह से नहीं थी, बल्कि उन ख्वाबों के मातम की वजह से थी जो पिछले चंद घंटों में राख हो चुकी थी। ऑटो वाले को पैसे देते वक्त उसके हाथ लरज रहे थे। वो जल्दी में थी, जैसे कोई कैदी जेल की दीवार फलांग कर आज़ादी की तरफ भाग रहा हो। स्टेशन पर मुसाफिरों का हुजूम था। कुलियों की पुकार और ट्रेनों की सीटियां एक शोर बर्पा कर रही थी, मगर आयजा को खामोशी सुनाई दे रही थी, जैसे वो खामोशी से अपने बेडरूम के उस कोने में महसूस हुई थी जहां उसका अपना शौहर फारिस उसे एक अजनबी की तरह देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मोबाइल को हाथ लगाने की? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? फारिस की दहाड़ अभी तक उसके कानों में गूंज रही थी। आयजा ने तो बस एक मैसेज देखा था, एक ऐसा मैसेज जिसने उसके 3 साला अज़दवाजी रिश्ते की बुनियादें हिलाकर रख दी थी, लेकिन जवाब में उसे सफाई नहीं बल्कि जिल्लत मिली थी। निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं, फारिस की माँ बेगम तलत ने तड़क कर कहा था। मेरे बेटे ने तुम जैसी आम सी लड़की को इस महल में बिठाया, क्या ये एहसान कम था कि अब तुम उसकी जासूसी करोगी? आयजा ने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत की शादी का अंजाम एक पुराने सूटकेस और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर होगा। उसने अपनी मर्जी से फारिस का इंतखाब किया था, अपने वालिदैन की इस नसीहत को पसे पुश डालकर कि बेटा बड़े घरों के दुख भी बड़े होते हैं। आज उसे वो नसीहत एक भयानक सच लग रही थी। सामान समेटते हुए उसकी नज़रें अपने कमरे की उन दीवारों पर पड़ी थीं जहां उनकी शादी की तस्वीरें लगी थीं। वो फारिस जो कभी उसके लिए फूल लाता था, आज एक पत्थर बन चुका था। उसकी सास और नंद जो शुरू में बज़ाहिर बहुत मेहरबान थीं, आहिस्ता आहिस्ता अपने असली रूप में आ चुकी थीं। हर बात पर तंज, हर काम में नुक्स निकालना उनका पसंदीदा मशगला बन चुका था। आयजा भाभी, आपको शायद मालूम नहीं कि हमारे खानदान में औरतें ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी नंद जोया अक्सर उसे जताती थी। आयजा ने सब कुछ सब्र से सहा, ये सोचकर कि शायद उसकी खामोशी घर में सुकून लाएगी, मगर खामोशी को अक्सर कमजोरी समझ लिया जाता है। जब वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो बेगम तलत ने उसे आखिरी बार टोका, देखो, वापस मुड़कर मत देखना। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। अपना सामान ले जाओ, हमें तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं। आयजा का बाप एक रिटायर्ड स्कूल टीचर था जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी माँ और छोटी बहन एक छोटे से कस्बे में रहती थीं। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने फैसला किया था कि वो किसी ऐसी जगह जाएगी जहां उसे कोई न जानता हो। उसने एक ब्यूटिशियन और स्किन केयर का डिप्लोमा कर रखा था। उसे यकीन था कि वो कहीं न कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेगी। ट्रेन की लंबी सीटी ने उसे हाल में लापरखा कि वो इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आ रही थी। आयजा ने अपना निकाब ठीक किया और बोगी नंबर 7 की तरफ बढ़ी। ये बोगी निस्बतन कम पुरहजूम लग रही थी। वो एक कोने वाली सीट पर बैठ गई जहां से खिड़की का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, ये सीट खाली है ना? एक बुजुर्ग खातून ने नरमी से पूछा। आयजा ने सिर्फ सर हिलाकर इस बात में जवाब दिया। उसने बैग से पानी निकाल कर पिया, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही थी। उसके अंदर एक खला था जो बढ़ता ही जा रहा था। ट्रेन ने झटका लिया और सफ़र शुरू हो गया। जैसे जैसे स्टेशन पीछे छूट रहा था, आयजा को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का एक सियाह बाब बंद हो रहा है। खिड़की से बाहर दरख्त और बिजली के खंभे तेजी से पीछे जा रहे थे। सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और सुर्ख रंग बिखर रहे थे, जो उसे अपने ही खून होते अरमानों की याद दिला रहे थे। उसने महसूस किया कि ट्रेन में हर शख्स की अपनी एक अलग दुनिया है। कोई फ़ोन पर हंसकर बात कर रहा था, कोई अपने बच्चों को चिप्स खिला रहा था। सबके चेहरों पर एक सुकून था, मगर आयजा का चेहरा एक अनकही दास्तान सुना रहा था। सामने बैठी बुजुर्ग खातून उसे हमदर्दी से देख रही थी। शायद वो उसकी आंखों में छुपे कर्ब को भांप गई थी। आयजा ने फौरन रुख मोड़कर खिड़की से बाहर देखना शुरू कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके जख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखे, क्योंकि हमदर्दी अक्सर कमज़ोरी का एहसास दिलाती है। काश रिश्तों की बुनियाद सच्चाई पर होती, उसने सोचा। उसे वो दिन याद आया जब फारिस ने उसे पहली बार प्रपोज किया था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आयजा को लगा था कि हमेशा रहेगी। आयजा, मैं तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा।
آج اسے احساس ہوا کہ فارس نے اسے مادی چیزیں تو دیں مگر عزت اور اعتبار دینا بھول گیا۔ اس کی شخصیت تضادات کا مجموعہ تھی، کبھی وہ بہت مہربان ہوتا اور کبھی چھوٹی سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتا۔ آئزہ نے ہمیشہ اسے بدلنے کی کوشش کی، مگر انسان تب بدلتا ہے جب وہ خود چاہے۔ اسے یاد آیا ایک ہفتہ پہلے فارس نے بہت خوش ہو کر کہا تھا، چلو آج تمہیں تمہارے پسندیدہ ریسٹورانٹ لے چلتا ہوں، وہاں تمہاری فیوریٹ کافی پئیں گے۔ آئزہ سارا دن اسی خوشی میں رہی۔ اس نے اپنا بہترین جوڑا نکالا، خود کو تیار کیا جیسے وہ دوبارہ سے دلہن بن رہی ہو۔ شام کو جب وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تو فارس اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا کسی گہری بحث میں مصروف تھا۔ جیسے ہی آئزہ نے باہر جانے کا تذکرہ کیا، بیگم طلت کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور ان کی زہریلی آواز کمرے کے در و دیوار سے ٹکرانے لگی۔ اگر تمہیں کافی پینی ہے تو گھر پر منگوا لو، ورنہ خاموشی سے بیٹھو، فارس نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ اس وقت آئزہ نے احتجاج نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر آنسو پونچھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ فارس کی نا کا مطلب پتھر پر لکیر ہے۔ اچانک اسٹیشن پر ٹرین کے رکنے کے جھٹکے اور باہر مچنے والے شور نے اسے حال میں واپس لا پٹخا۔ گرما گرم چائے، پانی کی بوتل، اخبار رسالے لے لیں۔ پھیری والوں کی آوازیں ڈبے کے اندر تک آ رہی تھیں۔ آئزہ کا حلق پیاس سے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر ہاتھ بڑھا کر ایک لڑکے سے پانی کی بوتل اور بسکٹ کا ایک پیکٹ خریدا۔ سامنے بیٹھی بزرگ خاتون اب اترنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ انہوں نے جاتے جاتے شفقت سے آئزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ اس کی خاموش تکلیف کو دعا دے رہی ہوں۔ ٹرین دوبارہ چلی تو ڈبے میں مسافروں کی ترتیب بدل چکی تھی۔ وہ خاتون جا چکی تھیں اور اب آئزہ کے سامنے والی سیٹ خالی تھی۔ ڈبے میں ہبس اور خراب پنکھے کی آواز نے ماحول کو مزید بوجھل بنا دیا تھا۔ سگریٹ ہے کسی کے پاس؟ ایک کرخت اور بھاری آواز آئزہ کے بالکل پیچھے والی سیٹ سے ابھری۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر شخص جس کے ماتھے پر گہرا زخم کا نشان تھا اور آنکھیں ضرورت سے زیادہ سرخ تھیں، بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھلے گھرانے سے نہیں ہے۔ آئزہ کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ اکیلی تھی اور رات کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مسافروں کا ایک ریلا اندر داخل ہوا۔ اسی دھکم گیل میں ایک دبلا پتلا شخص چشمہ لگائے ہوئے نوجوان آئزہ کی سیٹ کے پاس آ کر رکا۔ معذرت، کیا یہ سامنے والی سیٹ خالی ہے؟ اس نے نہایت شائستگی سے پوچھا۔ آئزہ نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اسے تھوڑا سکون ملا کہ کم از کم سامنے کوئی بدتمیز شخص نہیں بیٹھا۔ نوجوان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اوپر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ کر ایک کتاب نکال لی۔ اس کی خاموشی اور کتاب میں دلچسپی دیکھ کر آئزہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ اچانک وہی ادھیڑ عمر شخص جو پیچھے بیٹھا تھا اٹھ کر سامنے آیا اور اس نوجوان کے پاس کھڑے ہو کر بولا، اوے لڑکے، اٹھ یہاں سے، یہ میری سیٹ ہے، میں ذرا پیچھے اپنے دوست کے پاس گیا تھا۔ اس کے منہ سے نسوار اور سگریٹ کی ملی جلی ناگوار بو آ رہی تھی۔ اس نے بات کرتے ہوئے جان بوجھ کر آئزہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنی چادر میں مزید سمٹ گئی۔ نوجوان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جناب، یہاں کوئی سامان نہیں رکھا تھا اور یہ سیٹ خالی تھی۔ بکواس بند کر، اس شخص نے دھونس جماتے ہوئے کہا، اور چل نکل۔ نوجوان شرافت پسند لگ رہا تھا۔ وہ بحث بڑھائے بغیر اٹھ کر قریب ہی برتھ کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ آئزہ کو اس صورتحال پر دکھ ہوا، لیکن وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ بدتمیز شخص آئزہ کے بالکل سامنے براجمان تھا۔ اس نے جیب سے ماچس نکالی اور پیچھے والے اپنے ساتھی سے لائٹر مانگنے کے بہانے ہاتھ اس طرح بڑھایا کہ اس کا بازو آئزہ کے دوپٹے سے رگڑ کھا گیا۔ آئزہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنے گھر کی چار دیواری یاد آئی، جہاں چاہے تلخیاں تھیں مگر وہ محفوظ تو تھی۔ بڑی لمبی ڈائری پڑھ رہی ہو بی بی؟ اکیلی سفر کر رہی ہو کیا؟ اس شخص نے دانت نکال کر پوچھا۔ آئزہ نے رسالے میں نظریں گاڑ لیں اور کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈبلے میں اب خاموشی چھا رہی تھی کیونکہ اکثر لوگ اونگھ رہے تھے، لیکن آئزہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص مسلسل سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ رہا تھا جو سیدھا آئزہ کے چہرے کی طرف آ رہا تھا۔ اسے کھانسی آنے لگی۔ کھڑے ہوئے نوجوان نے جو اب تک خاموش تھا ہمت جمع کی اور کہا، بھائی صاحب، ٹرین کے اندر سگریٹ پینا منع ہے اور ویسے بھی خاتون کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ شخص تڑخ کر بولا، تم اپنے کام سے کام رکھو فلسفی، یہ سرکاری گاڑی ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ایک طویل کش لیا اور دھواں آئزہ کی طرف اچھالتے ہوئے بولا،
میں جو چاہوں کروں۔ کیوں بی بی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ ویسے بھی اکیلی عورت کو تھوڑی بہت دھوپ اور دھواں سہنے کی عادت ہونی چاہیے۔ آئزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ غصے اور بے بسی کی تصویر بنی رہی۔ اسے لگا جیسے وہ بھیڑیوں کے درمیان گھیر لی گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے اپنی میلی چادر نکالی اور نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، رات بڑی ٹھنڈی ہے، اکیلے میں تو اور بھی سردی لگتی ہوگی۔ اس کا لہجہ دو معنی اور گندا تھا۔ آئزہ نے اپنے پاس موجود چھوٹی سی چادر نکالی اور خود کو ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر وہ چادر ناکافی تھی۔ سردی اور خوف نے اسے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ اسی لمحے اس شائستہ نوجوان نے، جو اب تک کھڑا تھا، اپنے بیگ سے ایک بڑی اور موٹی گرم چادر نکالی اور نہایت احترام سے آئزہ کی طرف بڑھائی۔ بہن، آپ یہ لے لیں، رات کا سفر طویل ہے اور خنکی بڑھ رہی ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی متانت اور بھائی چارہ تھا کہ آئزہ کی گھبراہٹ ذرا کم ہوئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے چادر تھام لی۔ اس چادر کا لمس اسے کسی ڈھال کی طرح محسوس ہوا۔ ٹرین اندھیرے کو چیرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر آئزہ کا دل ابھی تک کسی انجان خوف سے لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سفر محض ایک شہر سے دوسرے شہر کا نہیں، بلکہ اس کے حوصلے اور بقا کا امتحان ہے۔ چادر میں لپٹی ہوئی تو کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی ہو۔ آخر یہ بناوٹی پردہ کس کے لیے ہے؟ سامنے بیٹھے اس بدقماش شخص نے ایک بار پھر پیچھے والے اپنے ساتھی سے لائٹر مانگا اور جان بوجھ کر اپنا ہاتھ آئزہ کے کندھے سے مس کرتے ہوئے یہ زہریلا جملہ اچھالا۔ آئزہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اس نے نفرت اور بے بسی سے چیخ کر کہا، شٹ اپ، اپنی گندی زبان بند کرو۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا کرب اور غصہ اتنا شدید تھا کہ سامنے کھڑا شائستہ نوجوان، جو اب تک کتاب میں نظریں گاڑے خاموش تھا، ایک دم تڑپ اٹھا۔ اس نے کتاب ایک طرف پھینکی اور بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر ایک بھرپور گھونسا اس اباش شخص کے جبڑے پر جڑ دیا۔ پورا ڈبہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ وہ شخص بوکھلا گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ یہ دبلا پتلا نوجوان اس طرح شیر بن جائے گا۔ وہ سنبھلا اور دونوں کے درمیان باقاعدہ گتھم گتھا لڑائی شروع ہو گئی۔ آئزہ ساکت و جامد بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ یہ آنسو خوف کے نہیں، بلکہ اس احساس کے تھے کہ اس بھرے مجمع میں کوئی تو تھا جو اس کی عزت کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال رہا تھا۔ نوجوان نے غصے میں اس شخص کا برا حال کر دیا تھا۔ اس کھینچا تانی میں نوجوان کی قیمتی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے تھے، اس کے چہرے پر خراشیں آ گئی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں وہ غیرت چمک رہی تھی جو آئزہ نے کبھی فارس کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ وہ بدماش شخص، جس کا جبڑا اب خون آلود تھا، ہمت ہار چکا تھا۔ تجھے میں دیکھ لوں گا، یہیں رہنا، میں ابھی اپنے بندے لے کر آتا ہوں۔ وہ شخص خون تھوکتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا۔ ٹرین کی رفتار کم ہو رہی تھی، شاید کوئی چھوٹا اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں یہیں ہوں، کہیں نہیں جا رہا، جو کرنا ہے کر لو۔ نوجوان نے ہانپتے ہوئے اپنی آستینیں درست کی اور نہایت تحمل سے کہا۔ آئزہ نے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے قدرت نے اسے اس اندھیرے سفر میں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مسیحا بھیج دیا ہے۔ ٹرین رکی، وہ بدماش شخص غائب ہو گیا اور ٹرین دوبارہ اپنی چھک چھک کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اب وہ سیٹ خالی تھی اور وہ نوجوان، جس کا نام آئزہ کو ابھی تک معلوم نہیں تھا، نظریں جھکائے دوبارہ اپنے بیگ سے رومال نکال کر چہرہ صاف کرنے لگا۔ اگلا اسٹیشن بہاولپور ہے، میری منزل آ گئی ہے، نوجوان نے گھڑی دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اب آپ خود کو محفوظ سمجھے، وہ شخص دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی آئزہ کا دل جیسے ڈوب گیا۔ اسے لگا جیسے اس کے تحفظ کی آخری دیوار بھی گرنے والی ہے۔ وہ اجنبی، جس نے ابھی چند منٹ پہلے اس کی خاطر جنگ لڑی تھی، اب اسے اس ہجوم میں تنہا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آئزہ نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور کانپتے ہاتھوں سے وہ گرم چادر اتارنے لگی۔ یہ اپنی چادر لے لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پلیز اسے رہنے دے، نوجوان نے نرمی سے اسے روکا۔ آپ کی منزل کون سی ہے؟ صادق آباد، آئزہ نے جواب دیا۔ نوجوان نے پہلی بار آئزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی فکر تھی، جیسے وہ اسے تنہا چھوڑنے کے فیصلے پر تذبذب میں ہو۔ صادق آباد تو ابھی یہاں سے 2-2.5 گھنٹے دور ہے، رات بھی کافی ہو چکی ہے۔ ٹرین نے طویل سیٹی دی اور بہاولپور اسٹیشن کی حدود میں داخل ہونے لگی۔ نوجوان نے اپنا بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ آئزہ بے بسی کی تصویر بنی اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے آواز دے، کہے کہ پلیز مت جائے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مگر وہ کس حق سے اسے روکتی۔
ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। नौजवान नीचे उतरा। आयजा ने खिड़की से देखा, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा जैसे कुछ सोच रहा था। उसका एक पाँव अपनी मंजिल की तरफ था और दूसरा ट्रेन की पायदान की तरफ। उसका ज़हन कह रहा था कि घर जाओ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। मगर उसका दिल पुकार रहा था कि अगर आज तुमने अपनी आसानी के लिए इस मजबूर लड़की को उन भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया तो तुम्हारी मर्दानगी पर हमेशा एक सवाल रहेगा। ट्रेन ने चलने की आखिरी सीटी दी। आयजा ने नाउमीदी से आंखें बंद कर लीं। अचानक उसे किसी के जूतों की चाप सुनाई दी और जब उसने आंखें खोलीं तो वो नौजवान दोबारा सामने वाली सीट पर बैठ रहा था। उसके माथे पर पसीना था मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून। टिकट चेक कराएं प्लीज। टिकट चेकर की आवाज़ ने आयजा को चौंका दिया। उसने लरसते हाथों से अपना टिकट दिखाया। जब चेकर नौजवान के पास पहुंचा तो वो रुक गया। जनाब, आपका स्टेशन तो पीछे गुजर गया, आप अभी तक गाड़ी में क्या कर रहे हैं? चेकर ने हैरत से पूछा। आयजा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसका मतलब था कि उस नौजवान ने सिर्फ उसकी खातिर अपनी मंजिल कुर्बान कर दी थी। जी, मुझे सादिकाबाद तक जाना है, नया टिकट बना दें। नौजवान ने निहायत सादगी से कहा। नया टिकट तो बनेगा ही, साथ जुर्माना भी लगेगा। आपको बहावलपुर उतरना चाहिए था, चेकर ने सख्ती से कहा। नौजवान ने खामोशी से जुर्माना अदा किया और नया टिकट ले लिया। इस पूरे अमल के दौरान आयजा के होंठों पर एक बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट किसी फतह की नहीं थी, बल्कि इस यकीन की थी कि दुनिया अभी अच्छे लोगों से खाली नहीं हुई। वो नौजवान दोबारा उसके सामने आ बैठा। अब डिब्बे में सुकून था। ट्रेन की रफ्तार अब हमवार थी, जैसे वो भी उन दोनों के खामोश जज्बात का एहतराम कर रही हो। आयजा बार बार चोर नज़रों से उसे देखती। वो कभी खिड़की से बाहर देखता तो कभी मोबाइल पर वक्त देखता। आपने क्यों? आयजा ने अधूरा सवाल किया। नौजवान मुस्कुराया। पहली बार उसकी मुस्कुराहट में एक अपनाइयत थी। इंसान की ज़िंदगी में कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, बस रास्ता खूबसूरत होना चाहिए। मैं आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता था। आयजा के दिल में उस अजनबी के लिए जो जज्बात पैदा हो रहे थे, वो उनसे खुद भी डर रही थी। वो फारिस की बीवी थी, या शायद अब नहीं, मगर इस अजनबी ने 8 घंटों में उसे वो कुछ दे दिया था जो फारिस 3 साल में तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त न दे सका। सादिकाबाद आने वाला है, नौजवान ने ऐलान किया। स्टेशन का बोर्ड अंधेरे में चमक रहा था। ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। आयजा का दिल धड़कने लगा। एक तरफ अपना शहर था जहां उसका कोई मुंतज़िर नहीं था, और दूसरी तरफ ये अजनबी हमदर्द जिसका साथ अब ख़त्म होने वाला था। ट्रेन रुकी तो नौजवान ने बड़ी मुस्तैदी से आयजा का भारी बैग उतारा। आयजा उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसे लग रहा था कि ये स्टेशन उसकी ज़िंदगी की किसी नई दास्तान का आगाज़ है। वो अजनबी जो 8 घंटे पहले एक मिट्टी का हयूला था, अब उसकी कायनात का सबसे अहम इंसान बन चुका था। ट्रेन के पायदान से उतरते वक्त अदील ने आयजा का भारी बैग ऐसे थाम रखा था जैसे वो कोई कीमती मता हो। प्लेटफॉर्म पर इस वक्त अजीब सी खामोशी थी। सादिकाबाद स्टेशन की पीली रोशनियां रात के इस पहर में एक बोझल सा एहसास दिला रही थीं। आयजा उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नज़रें अदील के चौड़े कंधों और उसकी फटी हुई शर्ट पर थीं, जो उसकी गैरत और हिफाजत की गवाह थी। आयजा ने पहली बार उस अजनबी की शख्सियत का गहरा जायजा लिया। वो आम सा दिखने वाला लड़का इस वक्त उसे दुनिया का सबसे मोतबर इंसान लग रहा था। टैक्सी स्टैंड किस तरफ है? अदील ने रुककर पूछा। उसकी आवाज़ में थकन थी, मगर लहजा अब भी वही शाइस्ता था। आयजा ने नज़रें झुकाए एक सिमत इशारा किया। इस तरफ। वो उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने देखा तो उसकी आंखों में छिपी इल्तिजा अदील को हिचकिचाहट में डाल देगी। वो स्टेशन से बाहर आए। रात की खनकी में मिट्टी की खुशबू रची हुई थी। टैक्सी स्टैंड पर चंद गाड़ियां खड़ी थीं। आप नहीं चलेंगे मेरे घर? आयजा ने दबी आवाज़ में पूछा। अदील ने बैग एक तरफ रखा और आयजा की तरफ मुड़ा। मेरी खातिर आपने इतना बड़ा खतरा मोल लिया, अपना स्टेशन छोड़ा, इस बेनाम से सफ़र को कोई नाम तो देना होगा ना? उसने आखिरी जुमला अदील की आंखों में देखकर कहा। अदील एक पल के लिए साकित रह गया। उसने आयजा की झील जैसी आंखों में वो लहरें देखीं जो किसी तूफान का पता दे रही थीं। उसने फ़ौरन नज़रें हटा लीं। शायद वो इस शहर से बचना चाहता था। आप अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुंच गईं, मेरे लिए यही सुकून काफ़ी है। उसका ध्यान अब अपनी वापसी के टाइम टेबल की तरफ था। आयजा के दिल को ठेस लगी। तो बस हमारा साथ यहीं तक था? उसके लहजे का कर्ब इतना वाज़े था कि फ़िज़ा बोझल हो गई। अदील ने एक लंबा सांस लिया। ज़िंदगी ऐसी ही है आयजा साहिबा, ये ट्रेन की पटड़ियों जैसी है।
لوگ ملتے ہیں، کچھ دیر ساتھ چلتے ہیں اور پھر اپنی اپنی سمت مڑ جاتے ہیں۔ اہم یہ ہے کہ جب آپ ٹرین میں بیٹھی تھیں تو ڈری ہوئی تھیں، اور اب آپ کے چہرے پر اعتماد ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ نہیں، مجھے پہلی ٹرین سے واپس جانا ہے۔ آئزہ نے سوچا یہ اعتماد عدیل نے ہی تو اسے دیا تھا۔ وہ فارس کے دیے ہوئے زخموں سے چور تھی، مگر اس اجنبی کے چند گھنٹوں کے تحفظ نے اسے دوبارہ جینا سکھا دیا تھا۔ عدیل نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا، آئزہ اس میں بیٹھی تو اسے لگا کہ وہ اپنی روح وہیں اسٹیشن پر چھوڑ رہی ہے۔ ٹیکسی جیسے جیسے دور ہو رہی تھی وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، جہاں عدیل ایک تنہا سائے کی طرح کھڑا اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہوئی تو عدیل وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں کا وزن منو بھاری ہو گیا ہے۔ وہ اسٹیشن جو آئزہ کی موجودگی میں اسے ایک میلے جیسا لگ رہا تھا، اب محض لوہے اور کانکریٹ کا ایک بے جان ڈھانچہ تھا۔ وہ واپس پلیٹ فارم پر آیا۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو عدیل کا حال بھی آئزہ سے مختلف نہ تھا۔ ٹرین کی چھک چھک میں اسے آئزہ کے وہ الفاظ بار بار سنائی دے رہے تھے، اس منزل کو کوئی نام نہیں دیں گے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جہاں چاند اب بادلوں سے باہر آ چکا تھا۔ اسے لگا کہ یہ چاند آج صادق آباد کی طرف کچھ زیادہ ہی روشن ہے۔ اسے اپنی نادانی پر ہنسی بھی آئی اور رونا بھی۔ محبت کیا صرف چہرہ دیکھ کر ہوتی ہے؟ نہیں، محبت تو اس احساس کا نام ہے جو کسی کی ڈھال بنتی وقت محسوس ہوتا ہے۔ اسے لگا کہ وہ اپنا دل وہیں صادق آباد کی کسی گلی میں چھوڑ آیا ہے۔ کئی ماہ گزر گئے۔ عدیل اپنے شہر میں تھا، اپنی نوکری اور کتابوں میں مصروف، مگر اس کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل میں وہ پرانا ٹکٹ دیکھتا جو اس نے جرمانہ بھر کر صادق آباد کے لیے لیا تھا۔ آخر ایک دن اس کی بے چینی اسے دوبارہ اسی اسٹیشن پر لے آئی۔ کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، بس ایک امید تھی کہ شاید وہ دوبارہ وہیں مل جائے۔ وہ اسی ڈبے میں بیٹھا، اسی سیٹ پر گیا جہاں آئزہ بیٹھی تھی۔ وہ خالی سیٹ اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے صادق آباد کے ٹیکسی سٹینڈ، بازاروں اور گلیوں کی خاک چھانی۔ وہ ہر برقع پوش خاتون میں آئزہ کا عکس ڈھونڈتا، ہر راہگیر سے پوچھنا چاہتا کہ کیا آپ نے اسے دیکھا ہے جس کی آنکھوں میں دکھ کا سمندر تھا۔ تھک ہار کر وہ اسٹیشن کے ایک زنگ آلود بینچ پر بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اسے اپنی ناکامی کا احساس ہونے لگا۔ محبت جب لا حاصل ہو جائے تو وہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح واپسی کی ٹرین میں سوار ہوا۔ ٹرین نے وسل دی، وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا اور بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پلکیں بھیگنے کے قریب تھیں۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ آئزہ کو کبھی نہیں پا سکے گا، شاید وہ صرف ایک خواب تھا جو ٹرین کے سفر میں دیکھا تھا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ سچی تڑپ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ عدیل جب اپنے شہر واپس پہنچا تو اس کا وجود بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صادق آباد کی گلیوں میں اپنی روح کا ایک حصہ چھوڑ آیا تھا۔ گھر کا صحن جو کبھی اسے سکون دیتا تھا اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے تھکا ہوا دیکھ کر شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، جاؤ غسل کر لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ہاں، تمہاری کچھ ڈاک آئی ہے، کچھ کتابیں ہیں اور ایک چھوٹا سا پارسل بھی ہے جو کوریئر سے آیا ہے، والدہ نے میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدیل نے بے دلی سے سر ہلایا۔ اس کا جی کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے معمول کے مطابق پہلے کتابوں کے پیکٹ کھولے، مگر اس کی نظریں بار بار اس سفید رنگ کے کوریئر پیکٹ پر جا رہی تھیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا، اندر سے ایک نفیس خوشبو پھوٹی، وہی خوشبو جو اس نے ٹرین کے اس سفر میں محسوس کی تھی۔ پیکٹ کے اندر ایک مہنگا پرفیوم اور ایک ناول موجود تھا۔ یہ وہی ناول تھا جو عدیل کو بے حد پسند تھا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ناول کا ٹائٹل پلٹا۔ اندر ایک تہہ کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ عدیل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم برسوں یاد کرنا چاہیں تو بھی یاد نہیں آتے، چاہے ان کے ساتھ زندگی کی کئی بہاریں گزری ہوں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بھلانا چاہیں تو بھی نہیں بھول پاتے، چاہے ان کے ساتھ صرف چند گھنٹوں کا سفر ہی کیوں نہ کیا ہو۔ عدیل، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ زندگی کی اس ٹرین نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ میں کہاں گرنے والی تھی اور آپ نے مجھے کہاں سنبھال لیا۔ اس رات ٹرین میں اس بدماش کے ساتھ جھگڑے کے دوران آپ کی جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ گرا تھا۔ میں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت تلاش کیا،
اگلے ہی دن سے میں نے اس کارڈ پر درج نمبر ملانا شروع کیا، یہ سوچ کر کہ شاید ایک بار آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر وہ نمبر ہمیشہ بند ملتا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، روزانہ نمبر ملانا میرا معمول بن گیا۔ جب معہوم سی امید بھی ختم ہونے لگی تو میں نے آپ کے کارڈ پر درج پرانے پتے کا سراغ لگایا۔ اس پتے تک پہنچنے کے لیے میں نے کتنی صعوبتیں اٹھائیں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ نیچے میرا نمبر درج ہے، اگر ممکن ہو تو رابطہ کیجیے گا۔ تمہاری ہمدردی کی مکروز عائزہ۔ کلثوم۔ خط ختم ہوا تو عدیل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کاغذ پر گرے۔ وہ شخص جو ابھی چند گھنٹے پہلے صادق آباد کی خاک چھان کر ہارا ہوا لوٹا تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس منزل کو وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ خود اس کے تعاقب میں تھی۔ قدرت کو شاید ان دونوں کی تڑپ کا یہی امتحان مطلوب تھا۔ عدیل نے بے اختیار وہ کارڈ یاد کیا جو اس کے پرانے آفس کا تھا، اور وہ نمبر برسوں پہلے بند ہو چکا تھا۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی بھی آئی اور عائزہ کی ہمت پر رشک بھی۔ اس نے سوچا، عائزہ، تم نے تو اپنی تلاش کی کہانی ایک خط میں بیان کر دی، مگر میں اپنی وہ بے چینی کسے سناؤں جو مجھے دوبارہ تمہارے شہر کھینچ لے گئی تھی؟ میں وہ کرب کہاں بیان کروں جو میں نے اس زنگ آلود بینچ پر بیٹھ کر سہا تھا؟ کمرے میں پھیلی وہ خوشبو اب اسے تنہائی کا احساس نہیں دلا رہی تھی، بلکہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ رشتوں کی بنیاد صرف خون یا سالوں کی رفاقت پر نہیں ہوتی، بلکہ سچی ہمدردی اور عزت پر ہوتی ہے۔ عدیل نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور خط کے نیچے درج نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے جب گھنٹی گئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چند سیکنڈز بعد ایک دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو۔ عدیل کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بولا، منزل کو کوئی نام تو دینا ہی تھا عائزہ۔ سفر اب ختم ہوا، اب زندگی شروع ہوگی۔ فون کے دوسری طرف خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں سسکیاں اور مسکراہٹیں دونوں شامل تھیں۔ ٹرین کا وہ ادھورا سفر اب اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جہاں نہ کوئی بدماش تھا، نہ کوئی شک اور نہ ہی کوئی علیحدگی، صرف دو دل تھے اور ایک لامتناہی اعتبار۔